औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 34 तक मुकम्मल किया। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 35 से शुरू करेंगे। आयत नंबर 35। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफरागत खाओ पियो, लेकिन उस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। यानी यहाँ हम कल जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके साथ तमाम नौ इंसानी को पैदा किया, आलम अरवाह में उनको सुला दिया और अपने वक्त पर ज़मीन पर भेजता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ख़ुद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया उनके साथ के लिए, और उन्हें अल्लाह ताला ने अपनी नेमत के तौर पर जन्नत में रहने के लिए भेजा कि आप जहाँ चाहें जाएं, फल खाएं, वहाँ पे परिंदे, हर तरह के जानवर, दरख्त, सब कुछ था जो जन्नत की आसाइशें थी। अल्लाह ताला ने कहा कि आप इन सब से लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन अल्लाह ताला ने एक वादा किया कि एक दरख्त का कहा कि इसके पास नहीं जाना वरना जुल्म होगा, वरना ज़ालिमों में हो जाओगे कि इतनी मैंने नेमतें ताकी और उसके बाद भी एक हुक्म ना माना जाएगा तो ये ज़ालिमों वाली काम होगा। लेकिन शैतान ने उनको बहका कर वहाँ से निकलवा ही दिया। लेकिन शैतान यानी इब्लीस, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बनने के बाद अपने तकब्बुर की बिना पर सजदा ना करने की वजह से शैतान ठहराया गया था, वो हर वक्त इस चक्कर में था कि किसी तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया जाए। शैतान ने उन दोनों को बहकाया और उन्हें जन्नत से निकलवा दिया। हदीस के अकॉर्डिंग उसने उनमें यह ख्याल डाल दिया कि इस दरख्त का फल अगर आप खा लेंगे तो जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो उनको ये गुमान हुआ, उन्होंने उसकी बातों का यकीन कर लिया कि शायद इस फल की वजह से हम हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म को उस वक़्त जो है भुला दिया, और इस तरह से शैतान ने अपनी वो उसकी एक चाल कामयाब हुई कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गया और इस तरह उसने उन दोनों को जन्नत से निकलवा दिया। और हमने कह दिया कि उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हारे लिए ज़मीन में ठहरना और फ़ायदा उठाना है। यानी उस दिन से अल्लाह ताला ने एक फ़ैसला कर लिया कि इंसान और शैतान एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे। यानी कि शैतान सीधी राह से भटकाएगा और जो अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के बंदे चलेंगे वो सीधे रास्ते पर ही रहेंगे। ये इंसान, शैतान का और इंसान का, हक और बातिल का एक कशमकश है जो हमेशा चलती है। और इस कशमकश में जो लोग सीधे रास्ते पर रहते हैं, अपने दुनिया के अपने ज़ाती फ़ायदों को अहमियत नहीं देते, राह हिदायत पर रहते हैं, हर मुश्किल में, हर आसानी में, वही लोग कामयाब हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद बातें सीख लीं और अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई। बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत नंबर 37 है जो मैं पढ़ रही थी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का शदीद रंज हुआ कि मुझसे एक गलती हो गई है। उन्होंने गिड़गिड़ा कर अल्लाह से तौबा की। अल्लाह ताला ने ही उनको तौबा की लिए कुछ कलमात, एक दुआ सिखाई, रब्बना ज़ुलमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। देखिए, ये चीज़ ज़ाहिर करती है कि जब हम राह हिदायत पर आते हैं और हमें अपनी गलतियों का शऊर होता है तो अल्लाह ताला हमें गाइड करता है। हमें दुआ और सीधा रास्ता भी अल्लाह की तरफ से अता होता है कि हमें क्या मांगना है, ये तक भी अल्लाह ताला हमें गाइड करता है जब हम सीधे रास्ते पर आने का इरादा करें। तो बेशक वही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। यानी अल्लाह ताला कहता है कि हर किस्म की गलती पर वो नाराज़ तो होता है जिससे वो मना करता है अगर कोई काम करे, लेकिन वो तौबा कबूल करता है अपने बंदों की, क्योंकि वो रहम करने वाला है। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ। आयत नंबर 38। हमने कहा तुम सब यहाँ से चले जाओ, जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत पहुँचे तो उसकी ताबेदारी करने वालों पर कोई खौफ और गम नहीं। अल्लाह ताला ने अपने बंदों से वादा किया कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मेरी एक हिकमत और एक फ़ैसला है कि इंसान और शैतान सब अब ज़मीन पर चले जाएंगे
اور اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجے گا. جو لوگ اس ہدایت پر رہیں گے، ہر حال میں، مشکل میں، آسانی میں، غم میں، خوشی میں سیدھے راستے پر رہیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم. اب خوف انسان کو کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کوئی ذلت نہ مل جائے. اپنے رزق کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی رزق ہم سے نہ چھن جائے، ہم کس طرح سے دنیا میں سروائیو کریں گے. اپنی عزت کا خوف ہوتا ہے، اپنے رزق کا خوف ہوتا ہے، اپنی کامیابی ناکامی کا خوف ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ کسی بھی طرح کا خوف، کوئی دشمن کا خوف، اللہ تعالیٰ وہ سب خوف ان لوگوں کے دور کر دے گا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھیں گے، کیونکہ ان کا ایمان، ان کا یقین اللہ پر اتنا مضبوط ہوگا اور وہ سیدھے راستے پر ہوں گے، اس لیے ان کو کامیابی اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ منزل ضرور ملے گی، اور ایسے لوگوں کو کوئی غم نہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ ہر مشکل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل دور نہ ہو؟ اور صبر کا تو اجر ہی بہت زیادہ ہے. تو جب یہ ایمان ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، تو وہ ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور سیدھے راستے پر رہیں گے. مینس کے بجائے الٹے سیدھے طریقوں پر عمل کرنے سے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں مشکل آ گئی ہے تو ہم دوسروں کے لیے مشکل کا باعث بنیں. دیکھیں یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں، کچھ اسے سیڈسٹ کہتے ہیں، سیڈسٹ، کہ جو لوگوں کو خود پریشان ہو اور دوسروں کو بھی کریں. تو ہمارا طریقہ سوچ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آئی ہے، ہمیں کوئی چیز بری لگی ہے، تو ہم اس کو اپنے اندر سے ختم کر دیں. اگر ہم کسی بات پر ہرٹ ہوئے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں سے اس کا بدلہ لیں، ہم یہ بات سمجھ لیں کہ اس بات نے ہمیں تکلیف دی ہے، ہم وہ بات خود کبھی کسی کے ساتھ نہ کریں، یعنی دوسروں کو بچا لیں ہرٹ ہونے سے، کیونکہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ بات تکلیف کا باعث بنتی ہے. تو جب آپ یہ طریقہ کریں گے تو آپ اپنے کردار کو آہستہ آہستہ اتنا بلند کریں گے کہ آپ کو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ پورا کرے گا، آپ کو عزت اور کامیابی دے گا. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرنے والوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ غم، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور جو اللہ تعالیٰ کے کھلے احکامات کو انکار کریں گے، انبیاء کو بھی کچھ ایسی قومیں تھیں جنہوں نے قتل کر دیا تھا، اس کا بھی ذکر آئے گا. اور جو جانتے بوجھتے ایک دین پر ایمان تو لا رہے ہیں، اسلام تو قبول کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مان رہے. آپ دیکھیں ایک جھوٹا ہونے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں، یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنی ذات کو پیچھے ہٹا کر کوئی چیز اچھی لگ رہی بری لگ رہی ہے، ہمیں اس کے اوپر پوری طرح سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ یہی راستہ سچ ہے. اور اگر ہم اس کو سچ مان کر اس کے اوپر چلیں گے، اس میں ہمیں بظاہر کوئی فائدہ آ رہا ہے یا کوئی نقصان، ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے اور سیدھے راستے پر رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی، سچی اور قائم رہنے والی کامیابی ضرور دے گا. اس کا خدا قرآن پاک میں وعدہ کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو، جو کچھ وہ باتیں کرتا ہے وہ ان کو بھولنے والا نہیں. قرآن پاک کی کیا آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایک بات کرتا ہے، ایک وعدہ کرتا ہے، اور جو لوگ واقعی ہدایت کے راستے پر پوری نیک نیتی کے ساتھ اور در حقیقت سچائی کے ساتھ قائم رہیں گے، تو ان کو انعامات اور کامیابیاں ضرور ملیں گی. اور جن لوگوں کو بڑی کامیابیاں ملتی ہیں، یقیناً یہ وہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر رہتے ہیں اور دل سے، سچائی سے، پوری نیک نیتی کے ساتھ سیدھے راستے پر عمل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ٹھیک ہیں، اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو خالصتاً اس کے لیے کیا جائے. اگر نمازیں تک بھی ہماری صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین کہہ رہے ہیں پڑھ لیں، تو اس کا وہ مقام اور وہ درجہ قبولیت نہیں ہو سکتا. تو ہمیں جو چیز کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، تب وہ عمل قبول. آیت نمبر 40. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو. اس میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل، اولاد یعقوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر یہ نعمت کی تھی کہ
اس وقت فرعون کی حکومت تھی، اور فرعون ان کی قوم کے ساتھ سخت ظلم اور ان کو بڑا کمتر سمجھتا تھا اور ہر طرح کا ظلم کرتا تھا۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ظلم سے بچا لیا اور وہ دریا پار کر گئے، دریائے نیل، اور ان سب کے دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے پوری کی، اور میرے اس عہد کو پورا کرو۔ عہد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں، انجیل میں، ان کتابوں میں اپنے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اس کلام کو مکمل کرنے والے نبی آئیں گے، ان کا نام، ان کا مطلب تعریف کیا گیا ہے، ان کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم بھی اپنے عہد کو پورا کرو۔ اس کے علاوہ ایک عہد وہ ہے جو جب اللہ نے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست جو اس وقت لیا تھا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اس بات کو یاد رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو یاد کروا رہا ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو، اور میں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے، ان پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ سے ڈرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے، آیت نمبر 41، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر نہ فروخت کرو، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ خدا خوفی کرو، کہ اس بات کا لحاظ کرو، اس وعدے کا، ان تمام معجزوں کا جو میں نے دکھائے، اور جس کا مطلب ہے کہ خدا ہی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ کلام خدا ہی کا ہے، اور اس سے پہلے کتابوں کی جو تصدیق کرتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں جو ذکر ہے کہ ایک بعد میں نبی آئے گا، اس پر ایمان لانا، تو یہ اس کو پورا کرو۔ پہلے کتابوں میں اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو یہ بات پتہ تھی کہ آخری نبی آئیں گے، یہاں تک کہ انہیں وقت کی اپنے کشف سے، اپنے علم سے علامات تک پتہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بحیرہ راہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں پہچان لیا تھا، اور ان کو یہ تک اندازہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ یتیم ہوگا اور اس کے پیچھے مہر نبوت ہوگی۔ تو مہر نبوت کو بحیرہ نے دیکھا تھا اور پہچان لیا تھا۔ اس وقت بھی ان کے چچا سے کہا تھا کہ ان کو آپ بچا کے رکھیں یہودیوں سے، کیونکہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے ذہنی طور پر کہ آخری نبی ہماری نسل سے نہیں آئے، اور وہ حسد، وہ تعصب اور اپنی برتری کو قائم رکھنے کا جذبہ ان کو ان کے خلاف کر دے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ ہوگا۔ تو یہاں آپ سوچتے ہوں گے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، مہر نبوت کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں مہر نبوت کیا ہے؟ کوئی لکھی ہوئی چیزیں کیسے پتہ چل گیا مہر نبوت؟ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چھوٹے چھوٹے بالوں کی ترتیب سے رسول اللہ لکھا ہوا تھا، وہ کوئی انک سے نہیں، کسی اور طریقے سے نہیں، کوئی سٹیمپ نہیں، تو وہ بالوں کی ایک ترتیب تھی، رسول اللہ لکھا ہوا، اور یہ علماء کو آلریڈی اس کا کشف تھا، اندازہ تھا، اور مہر نبوت کو دیکھ کر کئی لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق ان کے بچپن میں ہی کر دی تھی۔ آج ہماری 41 آیات مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔